अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो नताइज आए हैं हल्का PP 52 सियालकोट ज़िमनी इंतखाबी मार्का ये करार दे रही है कि ये जो इंतखाबात थे ये लिटमस टेस्ट था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत वो कहाँ पर खड़ी है इस वक्त अवाम की नज़रों में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या आलम है। ये दावा किया जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कि अब हमने ये जो इंतखाबी मार्का मारा है ये अवाम का हमारी हुकूमत पर एतमाद का मज़हर है। ताने दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो दावा कर रही थी कि हम ये मैदान मारेंगे। पहले मैं आगाज़ में आपको सुनवाना चाहता हूँ कि अज़मा बुखारी साहिबा ने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की। बंटी बबली सर्टिफाइड चोर, ये है लिंगो और डिक्शन जो पाकिस्तान की सियासत में अब शामिल हुआ है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ये गुफ्तगू कर रही, उसने इसके हवाले से जो मौक़िफ़ लिया है, ख़ास तौर पर आलिया हमज़ा साहिबा जो इस तमाम मामले में लीड ले रही थी, कैंपेन करते हुए नज़र आ रही थी, उन्होंने, और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने क्या कहा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गुफ्तगू कर रही है उसके सबूत उसके पास मौजूद हैं। अगर सबूत मौजूद है वो किस फोरम पर पेश करेंगे, उस फोरम पर पेश करेंगे तो क्या उसका नतीजा निकलेगा। साथ ही ये सवाल भी मौजूद है कि इसका जमहूरियत के ऊपर और जमहूरियत के मुस्तकबिल पर क्या असरात होंगे। गुफ्तगू करने के लिए मौजूदा सियासी मंजरनामे पर हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ़ हसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रऊफ़ हसन साहब, PP 52 का इलेक्शन हुकूमत समझती है कि लिटमस टेस्ट था और 10 मई ने चीज़ें तब्दील कर दी हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तब्दील हो गई हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि आवाम में भरपूर किस्म की पजीराई मिली है और तहरीक इंसाफ बंटी बबली सर्टिफाइड चोर आपको रिजेक्ट कर दिया है। व्हाट्स योर टेक? थैंक यू ईसा साहब। सबसे पहले तो मैं ये जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है और जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, अगर हमारी पॉलिटिक्स ने इस हद तक नीचे गिरना है तो मेरा ख्याल है कि काबिले शर्म मकाम है ये उन लोगों के लिए जो कि इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो बोल रहे हैं। देखिए, इलेक्शन जो है 8 फरवरी के इलेक्शन के साथ क्या हुआ था, क्या अभी उसकी सर्टिफिकेशन के सिलसिले में, वहाँ रिगिंग की सर्टिफिकेशन के सिलसिले में कोई और इनको सबूत चाहिए? नहीं। इसके अलावा जो उमरकोट में इलेक्शन हुआ है वहाँ, और अब ये जो समरियाल का इलेक्शन था, एग्जैक्टली जैसा कि अभी सेक्रेटरी जनरल साहब ने भी कहा है कि अब इन्होंने और ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए, यानी कि फॉर्म 45 वो पहले ही बन चुके हुए थे, जेबों में चले गए हुए थे, और ये पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है वो स्टफिंग की जाएगी, बैलेट बॉक्सेस भरे जाएंगे जो कि पोलिंग के दौरान भी बढ़े गए हैं। टोटली रिग्ड इलेक्शन था। शर्म का मकाम है कि इस ज़माने में, इस वक्त में हम अभी तक बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब अवाम पर जाते हैं, अवाम के पास जाते हैं तो उनके पास कोई इनकी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि वो आज भी PTI के साथ खड़े हैं, खान साहब के साथ खड़े हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि अपनी पसंद की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के अंदर एक इलेक्शन करवा लीजिए, एक इलेक्शन करवा लीजिए, सबको बुला लें इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के लिए। इनकी अपनी पसंद की कॉन्स्टिट्यूंसी में हम देखते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। ये नारेबाजी से जो ग्रास रूट रियलिटीज़ हैं वो चेंज नहीं होगी, और अगर पाकिस्तान में यही होना है तो फिर मेरा ख्याल है कि हर सियासी जमात को अपने 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 बारे में, अपने प्लान्स के बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग हेल बेंट हैं कि जी इन्होंने रिगिंग करके ही मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने आप को मसनद इक़्तिदार के ऊपर बराजमान रखना है, तो फिर डेफिनेटली बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी फिर अपने प्लान्स के सिलसिले में ड्रास्टिकली रिव्यू करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्या रिव्यू करना होगा? आपने 2024 8 फरवरी के इंतखाबात उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, वही लगभग जो है वो सेंटिमेंट हमने देखा कि ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट्स में था, मीडिया की रिपोर्ट्स में था। आप लोग ट्रिब्यूनल्स में चले गए, ट्रिब्यूनल्स तब्दील होने लगे, जजेस जो फॉर्म 45 मांग रहे थे उनके खिलाफ मुकदमात शुरू हो गए, उनके खिलाफ रेफरेंस आ गए, किसी की डिग्री निकल आई, किसी के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स निकल आए, किसी के कैमरे निकल आए, ये सब कुछ होता रहा। ये वो एपिसोड ओवर हो चुका है। अब लगता ही है कि उसकी सुनवाई अब नहीं होने लगी। अब मौजूदा सूरत हाल में आप कह रहे हैं कि ये सिलसिला जूं का तूं जारी है, तो अब अभी भी आपको आपके इल्ज़ामात की अगर तहकीकात होनी होती तो वो पहले वाले इल्ज़ामात की हो जाती। आप कह रहे हैं रिव्यू करना होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को। व्हाट रिव्यू, क्या करना होगा?
میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہیں یہ لوگ ہمارے الزامات کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے مطابق دیکھیے آئین کے مطابق 180 دنوں میں تمام ریویو پٹیشنز جو ہیں الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ ہونا ہے، اور اس وقت الیکشن کمیشن کی اپنی رپورٹ کے مطابق لیس دین 20% ریویو پٹیشنز وہ ڈسپوز آف ہوئی ہیں، ابھی 80% سے زیادہ جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور وہ باقی بھی 4 ساڑھے 4 سال جو ہے ان کی 4.25 سال یا 4.25 سال ان کی حکومت کے ہیں، اگر یہ لوگ سروائیو کرتے ہیں ان حالات میں تو وہ بھی پینڈنگ ہی رہیں گے، وہ کبھی نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے سارا کچھ بتا دیا ہے جو کہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نمبر 1، یہ جو جمہوریت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اس کو اتار دیں، کہیں جی کہ ہم جمہوریت میں بلیو نہیں کرتے ہیں، ہم عوامی مینڈیٹ میں بلیو نہیں کرتے ہیں، ہم ڈنڈے کے زور کے اوپر ہم نے حکومت کرنی ہے، ہم حکومت میں ڈنڈے کے زور پہ آئے ہیں اور ڈنڈے کے زور کے اوپر ہم نے حکومت کرنی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا ایک قدم تو ان کو یہ اٹھانا چاہیے۔ جہاں تک رہا آپ کے سوال کا مطلب سوال کا کہ ریویو پولیٹیکل پارٹیز کو کیا ریویو کرنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ بہت کچھ ہے جو کیا جا سکتا ہے۔ آبویسلی جو بھی اسٹیپ اٹھایا جائے گا وہ پرامن طریقے سے اٹھایا جائے گا، لیکن میں ایک چیز کے بارے میں ڈیفینیٹلی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت آتا ہے جب حالات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سی جگہوں کے اوپر یہ ہوا ہے اور ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے، ہمارے اپنے ملک میں بھی ایسا ہوا ہے اور ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو آپ بہت دیر سے دباتے رہے ہیں اور دبایا نہیں جا سکتا، اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ان کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یا تو ہم اس ملک کو کہہ دیں جی کہ یہ ایک آٹوکریٹک ریپبلک ہے، یہ ڈیموکریٹک ریپبلک نہیں ہے، تو وہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ معاملہ پھر کہہ ختم ہو رہے جائے گا، ہیں پھر کہ آپ ڈسکس ہو۔ چاہتے ہیں حکومت یہ کہہ دے۔ میں آپ کو ایک تو مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی ہیں میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پی پی 52 ضمنی انتخابات میں کامیابی پر حنا ارشد وڑائچ کو مبارکباد، شکر الحمدللہ، اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی۔ اور دوسرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب ہم ان ریزلٹس کو دیکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو 78,702 ووٹس ملے، آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو 39,018، یہ نصف کا فرق ہے۔ یعنی اگر آپ کے الزام ہے دھاندلی کا، پاکستان میں دھاندلی ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ 19 کو 20 کیا جا سکتا ہے، 18 کو 20 کیا جا سکتا ہے، یہاں پر باقاعدہ 50% کا فرق ہے، آپ کے کینڈیڈیٹ کے ووٹس یہاں نصف ہیں۔ آپ جو 8 فروری کو ہوا ہے وہ اس سے بھی بہت بڑا دھاندلا ہوا ہے اس میں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی تعداد سے کتنے نمبر سے ہمارے لوگ جیتے تھے جن کو ہرایا گیا تھا، اور یہاں بھی جو ہوا ہے پورے باکسز جو ہیں ان کو سٹف کیا گیا ہے۔ باقی میں نے کہا نا کہ جو میری آفر ہے ان کو، میرا چیلنج بلکہ ان کو ہے کہ جی ایک حلقہ چن لیں اور انڈیپینڈنٹ آبزرورز کی سپرویژن کے تحت الیکشن کرائیں اور دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ صحیح، میرا چیلنج 5 جون کو سماعت ہونے جا رہی ہے 190 ملین پاؤنڈ سزا کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے، معطلی کے حوالے سے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں اب ان کے اوپر ان میں دوبارہ سے وہ ترشی موجود ہے، جو ان کی گفتگو ہے اس میں غصہ بھی جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ علی ظفر صاحب نے جو گفتگو کی ہے ان سے ملاقات کے بعد، وہ ذرا پروڈیوسر صاحب سنوائیے، پھر میں آتا ہوں آپ کے پاس سے۔ اب آپ پروپوننٹ رہے ہیں، ہمیشہ سے آپ کہتے رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہونا چاہیے، ٹیبل کے اوپر بات ہونی چاہیے، کوئی مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے، مذاکرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ابھی جو گزشتہ چند روز میں ٹویٹس آئے ہیں عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر، آئی ایم شیور یو ہیو گون تھرو دیم، اس کے بعد جو میسیجنگ ہو رہی ہے دیٹ کلیئرلی مینس کہ نہ تو کوئی بیک ڈور ہے، نہ کوئی فرنٹ ڈور ہے، نہ کوئی بیک چینل ہے، نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ کر چکی ہے جو ہوگا سڑکوں پر ہوگا۔ اسے صاحب دیکھیے، میں مذاکرات کا حامی تھا اور ہوں اور ہوں گا، الٹیمیٹلی مذاکرات ہی ہوں گے اور ہو جائیں گے، لیکن جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو پارلیمنٹ کی اس کی سنوائی نہ ہو، پارلیمنٹ میں اس کے بندوں کو کڈنیپ کر کے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کی جائے، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جس کو آپ پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہ دیں، جن کے لوگوں کے اوپر سنائپرز چلائے جائیں، گولیاں چلائی جائیں، مارا جائے، اور پھر ہر درمی یہ شو کی جائے کہ جی کوئی نہیں مارا، کچھ بھی نہیں ہوا، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو عدلیہ کو جہاں 26ویں آئینی ترمیم کے نظر کیا جائے
اور کوئی سنوائی نہ ہو، بلیٹنٹلی جو جج صاحبان جو ہے وہ حکومتی نوکران کے طور کے اوپر آپریٹ کر رہے ہوں، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس سے سیاسی احتجاج، پرامن سیاسی احتجاج کا حق جو ہے وہ چھین لیا جائے، ایک ایسی سیاسی پارٹی جس کے لوگوں کو درجنوں بلکہ ہنڈریڈس میں آپ جیلوں میں ڈال دیں، ملٹری کورٹس میں بھیج دیں اور پھر بے جا سزائیں ان کو سنائی جائے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ بھی شاید مجھ سے بھی بہت زیادہ جانتے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی کے پاس آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ کیا وہ بیٹھ جائے گھر میں اور کہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ لوٹیں ملک کو، آپ ڈبوئیں ملک کو، جو چاہے مرضی کریں؟ سر یا وہ پولیٹیکل جدوجہد جو ہے پارٹی اس کو، کی اسٹریٹجی کے اوپر تو آپ یہ میں سب کچھ جو میں مشاورت نے عرض کیا ہے نا، پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ جی یہ حقائق پر مبنی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی میں نے غلط بات نہیں کی ہے۔ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ہے سیاست کی فسطائیت، ظلم اور جبر کا یہ عالم ہو کہ ہم لوگ سانس نہ لے سکیں، تو وہ کیا کرے پولیٹیکل پارٹی؟ آپ بتائیے، ہم آپ حکومت مجھے بتائیے، حکومت سے سیریسلی بات پوچھ رہا ہوں۔ کرتے ہیں، اداروں کی طرف سے جو موقف آتا ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ اپنے سیاست کرنے کی بجائے، حکومت پر حملہ آور ہونے کے بجائے، حکومت سے لڑنے کے بجائے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ریاست پر حملہ آور ہیں، آپ اداروں پر حملہ آور ہیں۔ ہم کیوں ریاست کے اوپر حملہ آور ہوں گے؟ کہاں ہم نے ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے؟ جب ہم لوگ حکومت میں تھے تو کیا یہ لوگ لانگ مارچ لے کے نہیں آئے تھے؟ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی، اور ہمارا ری ایکشن کیا تھا اس کے اوپر؟ ہمارا رسپانس کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا آئیے جی، آپ احتجاج کیجئے، یہ آپ کا حق ہے۔ یہ ہمارا کانٹیکٹ تھا۔ آج جب ہم پیسفل احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر گولیاں برسائی جاتی۔ فرق دیکھیں نا جی آپ کتنا ہے۔ اس کے بعد بات چلتی ہے، آگے بات چلے گی۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے عیسیٰ صاحب کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے حق کے احتجاج جو ہے وہ چھین لیا ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی سے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر سنوائی چھین لی ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی سے آپ نے عدلیہ میں انصاف چھین لیا ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، مقدمات قائم کیے گئے۔ تو وہ پولیٹیکل پارٹی مجھے بتائیے کہ وہ اس کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ میں تو چاہوں گا کہ آپ سوچوں۔ الٹیمیٹلی میں پھر ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ ہاں، الٹیمیٹلی آپ نے مذاکرات کرنے ہی کرنے ہیں، اور وہ ہوئیں گے، لازمی ہوں گے۔ لیکن یہ سارا کچھ جو فسطائیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، کیا یہ پاکستان کی نیک نامی ہے؟ یہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے آئین کی نیک نامی ہے؟ یا یہ چند چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کے لیے کیا جا رہا ہے جنہوں نے پچھلے 35-40 سال میں ملک کو لوٹا ہے اور ان کو پھر اپرچونٹی دی گئی ہے کہ وہ ملک کو اور لوٹیں اور تباہ حکومت کریں؟ کے لوگ ہیں، آپ کے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اب یہ بات کہتے ہیں کہ شاید 10 مئی کے بعد حکومت کو اب کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرے، یا ریاستی اداروں کو کیا پڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ٹو بی ویری پریسائز کیا پڑی ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کریں؟ آپ کے پاس کون سے کارڈز ہیں؟ دیکھیں، مذاکرات جو ملک میں یونٹی جو ہمارے فیکٹر کی وجہ سے قائم ہوئی ہے، یہ 4 دنوں میں جب کہ انڈیا کے ساتھ ہماری کانفلکٹ جاری تھی، آپ نے ہمارا کانٹیکٹ دیکھا ہوگا، آپ نے ہمارے سوشل میڈیا کا کانٹیکٹ دیکھا ہوگا۔ ایک اس کو آرکسٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ملک میں بیسیکلی گراس روٹس کے اوپر وہ یونٹی موجود نہیں ہے، اور وہ یونٹی صرف اور صرف خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ آ سکتی ہے، ان کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اور دوسری بات ہے کہ جمہوری قدروں میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک سیاسی قوت کو ایلیمنیٹ کریں اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کس آئین میں ہے؟ کس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کس پارلیمنٹ نے یہ ڈرافٹ کیا؟ آپ جو چاہیں کریں، آپ مادر پدر آزاد، آپ گالیاں دیں، آپ گندی زبان استعمال کریں، آپ ڈگنگ کریں، آپ سٹفنگ کریں، آپ پولیس کو بلائیں، آپ پولنگ سٹیشنز کے اوپر قبضہ کریں، ایک شکوہ آپ کا ہے، آپ کو سب جائز ہے، یہ سب کچھ جائز ہے۔ عمران خان صاحب کا، آپ کا ایک شکوہ تو ہے حکومت کے ساتھ کہ حکومت یہ کر رہی ہے، پھر ایک شکوہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے تمام عہدیداران کو پیغام ہے کہ جس میں بھی دباؤ برداشت کرنے کی قوت نہیں، وہ عہدے سے الگ ہو جائے، وہ اپنی جگہ ان کو موقع دے جو پریشر برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ٹاپ ڈیسیجن میکرز یا پارٹی عہدیداروں کی بات ہو رہی ہے، وہ کسی ضلعی سطح کے کینڈیڈیٹ کی بات نہیں کر رہے، کم از کم صوبائی صدر کی بات کر رہے ہوں گے، کم از کم وہ چیئرمین اور سیکرٹری جنرل اور سیکرٹری اطلاعات ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں، جب اس پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ حقائق جب عوام کے سامنے آئیں گے، اور لیٹ می ایشور یو عیسیٰ صاحب، میں خود بھی لکھتا ہوں، میں تاریخ کا طالب علم رہا ہوں، یہ حقائق قوم کے سامنے آئیں گے۔ اب اس وقت آپ جانیے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔
اس کی بیسس کے اوپر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. جہاں تک خان صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی خاص شخص کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے یا کوئی خاص شخص ان کا اس گفتگو کا ٹارگٹ نہیں, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب جب کہ وہ ایک احتجاج کی طرف بڑھ رہے ہیں تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ اس میں ایک کلیدی کردار ادا کریں گے جو کہ کمیٹڈ ہیں نظریے کے ساتھ. نہیں, میں یہ مان لیتا کہ یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے, یہ چند اسپیسیفک لوگوں کے متعلق نہیں ہے, لیکن اس کے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو عمران خان صاحب جیل سے کہتے ہیں کہ عید کے فوراً بعد ملک گیر احتجاج ہوگا. وہ احتجاج نہیں ہوتا اور اس کے بعد یہ بیان آتا ہے خان صاحب کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ he has a trust issue with the current leadership outside jail. دیکھیے عید کے بعد کا احتجاج جو ہے, دو تین باتیں ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. میں رمضان والی عید کی بات کر رہا ہوں, میں سمجھ گیا, آپ عید الفطر کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ میرے خیال میں آپ کے پچھلے پروگرامز میں بھی ہائی لائٹ کر چکا ہوں کہ آپ خان صاحب کو ہمیں ملنے کیوں نہیں دیتے. آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو خان صاحب سے آپ نے دور کیوں رکھا ہوا ہے. خان صاحب کو کون لوگ ملتے ہیں؟ خان صاحب کی فیملی ملتی ہے, وہ بھی بہت لمیٹڈ اب ہو گیا, ہر ویک پہ نہیں ملنے دیتے, اور چند وکلا ملتے ہیں, وہ بھی ان کی پسند کے, ہماری پسند کے نہیں, حکومت کی پسند کے, جو ہم جن کے نام بھیجتے ہیں وہ. تو خان صاحب کے ساتھ تو ورچولی انٹریکشن رہا ہی نہیں ہے. میرا 36 ہفتوں سے ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پائی. باقی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات تقریباً 29 ہفتوں سے نہیں ہو پائی. اب لاسٹ ویکینڈ کے اوپر, اس سے پچھلے ویکینڈ کے اوپر بھی میں ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا, نہیں ہونے دی. اب کیا خوف ہے؟ مطلب کیا یہ ایک جو قیدی ہے اس کا یہ حق نہیں ہے؟ باقی قیدیوں کو حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے لوگوں سے, جن لوگوں سے ملنا ہے انہوں نے وہ ملے؟ بالکل دیا جاتا ہے. تو خان صاحب سے یہ حق کیوں چھینا گیا؟ صحیح. اچھا, موجودہ صورتحال میں فائنلی مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹل از پارٹ آف دا سسٹم. ایز این اپوزیشن آپ موجود ہیں, آپ اسمبلیوں میں موجود ہیں, آپ سینٹ میں موجود ہیں, آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے. موجودہ سینیریو جب آپ ڈرا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, آپ کی گفتگو ہم سنتے ہیں دیگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی, تو وہ ایک کمپلیٹ ڈسٹرسٹ ہے آن دا سسٹم رائٹ ناؤ. تو اس سسٹم میں حکومت کہتی ہے کہ اگر وہ آپ الیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں, آپ اس کی لیجیٹیمیٹی کو کوسچن کرتے ہیں, لیجیٹیمیسی کو, تو پھر وائی آر یو پارٹ آف دیٹ سسٹم؟ آپ تنخواہیں لیتے ہیں, آپ مرات لیتے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. دیکھیں یہ حکومت, جب ہم نے ریزائن کیا تھا تو آپ کو یاد ہے ان کا نیریٹو کیا تھا؟ بھاگ گئے ہیں. جی, ان کو کہیں کہیں کھڑے تو ہو جائیں نا, کچھ شرم تو کر لیں نا, تھوڑی سی حیا تو کر لیں. آج ہم سسٹم کے اندر بیٹھے کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ سسٹم میں ہم نے رہنا ہے, ہم نے سسٹم کے اندر رہ کے فائٹ کرنا ہے, اور یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ہم پرامن سیاست کر رہے ہیں. اگر ہم نے پرامن سیاست نہ کرنی تو ہم سسٹم کو چھوڑ دیتے, ہم باہر ہو جاتے. ہم سسٹم میں ہیں, ہم سسٹم میں رہیں گے. خان صاحب کا ریزولو ہے کہ ہم سسٹم میں رہیں گے, لیکن یہ لوگ اب ہم سے مزید نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹیں لینے جا رہے ہیں. انہوں نے ہمارے لوگوں کو سزائیں دینی شروع کر کے ڈسکوالیفائی کرنا شروع کر دیا ہے. آج تک انہوں نے ہماری ریزرو سیٹس ہمیں دے دی. اب وہ بھی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اس کے ذریعے ہمیں خوف ہے اور پورا یقین ہے کہ وہ ہماری سیٹیں بھی لے لیں گے. یہ الیکشنز ابھی سینٹ کے نہیں ہونے دیے انہیں کے پی میں, کیونکہ وہ سیٹیں ہمیں ملنی ہے. مجھے بتائیے کیا میں گنواؤں عیسیٰ صاحب؟ کیا یہ لوگ, آپ کا میڈیا جو ہے وہ ان چیزوں کو, ان سے سوال نہیں کرتا؟ ان لوگوں کو یہ جو گندی زبان, غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں, خاتون ہے, میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا, کیا یہ ان کو آپ کو بلا کے پوچھنا نہیں چاہیے سر پوچھتے ہیں؟ وی ڈو آسک دیم کوسچنز جب whenever they are available, جس وقت وہ موجود ہوتے ہیں تو ان سے بھی سوالات کی نوعیت لگ بھگ ایسی ہی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اب آپ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں بھی شاید نہ ملیں, اور جو موجودہ سٹنگ پارلیمنٹیرینز ہیں 9 مئی کے مقدمات میں سزاؤں کے بعد ان کی سیٹیں بھی چلے جائیں, اور پھر آپ کو ضمنی انتخابات سے بھی کوئی توقع نہیں کہ وہ صاف اور شفاف ہوں گے. مجھے بریک پہ جانا ہے. بہت بہت شکریہ. رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نیئر حسین بخاری صاحب, سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی, اور ان سے بات کریں گے کہ ان کی جماعت کی پرفارمنس پر بھی پاکستان مسلم لیگ نواز انہی کی اتحادی تانا زن ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ندیم افضل چند, حسن مرتضیٰ آ گئے, دیکھ لیا, پاکستان پیپلز پارٹی کو مبارک ہو, 6000 ووٹ ان کے ہو چکے ہیں. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में जमहूरियत हो या आम इंतखाबात का मामला, दोनों की हिस्ट्री बड़ी फ्रैक्चर्ड है। पाकिस्तान में जमहूरियत के अदवार भी रहे और आमराना अदवार भी रहे, लेकिन इस वक्त मुअम्मा ये है कि क्या मौजूदा सेटअप जो है उसको हकीकी आवाम का नुमाइंदा सेटअप समझा जा सकता है। क्यों पाकिस्तान में हर वो इलेक्शन जो होता है, चाहे वो आम इंतखाबात हो या ज़िमनी इंतखाबात, किसी न किसी जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि धांधली हुई। अब हमारे सामने जो रिसेंट एग्जाम्पल मौजूद है वो PP 52 सियालकोट का ज़िमनी इंतखाबात, जिसका मार्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने मारा है, उनको फातेह करार दिया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो कैंडिडेट्स हैं वो बड़ी धांधली की शिकायत कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने भी लगभग इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है दूसरी तरफ, उन्होंने तो इसको ये कहा है कि शायद अब तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि मलिक अहमद खान बच्चर और अहमद चट्ठा उन्होंने किस किस्म के इल्ज़ामात लगाए। इल्ज़ामात लगाना यकीनन एक वतीरा है। फातेह जो है वो अपनी फ़तह का जश्न मनाता है, जबकि हारने वाला इल्ज़ामात तो ज़रूर लगाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो ट्रेंड है उसने अब लोगों को मायूस करना शुरू कर दिया है। क्या वाकई ये आम इंतखाबात हों चाहे ज़िमनी इंतखाबात, इनमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई, या फिर ये एक अमूमी रवैया है कैंडिडेट्स का इल्ज़ामात लगाने का, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। और पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसका मुस्तकबिल इन तमाम मिसालों की रोशनी में कैसा होगा, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब। नैयर बुखारी साहब, हम देख रहे हैं कि जो नताइज आए हैं इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के दिखाए गए हैं कि 6,832 वोट जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को मिले, जबकि मुस्लिम लीग नवाज की जो कैंडिडेट हैं उनको 78,702 वोट्स मिले हैं। आप और आपकी जमात की क्या असेसमेंट है, ये इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात, इनको किस हद तक फ्री एंड फेयर करार दिया जा सकता है? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये जो PP 52 का इलेक्शन है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ही था जी, लेकिन ये बड़ा मिसट्रस्ट नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी, कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आया आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। बिलाशुबा ये हारने वाला इल्ज़ाम तो ज़रूर लगाता है, लेकिन अभी ये लोकल ये बाई इलेक्शन था, इस बाई इलेक्शन में आप देखें जिस इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उस खातून ने वोट्स अपने वाले से भी ज़्यादा दिए। समिति वोट जरूर होता है, लेकिन आप बाई इलेक्शन में टर्न ओवर जो है वो जनरल इलेक्शन से हमेशा कम रहता है जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये गिला है कि बाई डिज़ाइन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में उसकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसको वो नहीं दिखाया जाता। यही सूरत हाल जो इलेक्शन था 8 फरवरी 2024 का, बाय डिज़ाइन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को बहुत कम वोट दिखाए गए। तो हमें तो इस बात पे गिला भी है और हमें एतराज़ भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी आइनी जिम्मेदारी है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का, अगर इस किस्म का सिलसिला जारी रहा और आने वाले इंतखाबात तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि इस किस्म की हरकतें करनी बंद होनी चाहिए और तवातर से इंतखाबात होने चाहिए ताकि चीज़ों में रिफॉर्म्स आ सकें, चीज़ें रिफाइन हो सकें। और ये रिफॉर्म तभी आएगी या रिफाइन तभी आएगी कि कंटिन्यूटी से इलेक्शन प्रोसेस रहे और इलेक्शन प्रोसेस को आइन और कानून के मुताबिक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप देखें उसको मिसालें पड़ोसी मुल्क से लेनी चाहिए कि इंडिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना ताकतवर है, तो उन्होंने कितनी दफ़ा अपने सिटिंग मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर से कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाने के लिए हेलीकॉप्टर सवाल नहीं करने दिया, रोक दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाए ताकि आने वाले इंतखाबात पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स ना हो। यानी इल्ज़ामात बेजा नहीं है, कहीं ना कहीं जाहिर है कि ये शिकवा मौजूद है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन इलेक्शन लड़ते हैं, उनके 17-18 हज़ार 19 हज़ार वोट दिखाए जाते हैं। आपकी पार्टी के जो लोग उस हलके में जाकर कैंपेन करते हैं वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से हार गई, ये अचंभे की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि 17-18 हज़ार वोट लिए हमारे चेयरमैन ने, तो जिन लोगों ने ऑन ग्राउंड काम किया है वो इसकी नफ़ी करते हुए नजर आते हैं। सिमिलर एलिगेशंस गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर वो ये कहते हैं कि अटक में आप जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं
دکھا سکتے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ یا ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے کم ووٹ لیں گے، اور بتدریج پاکستان پیپلز پارٹی کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے پنجاب سے کہ یہاں پر ان کا ٹکٹ بھی کوئی نہ مانگے. یہ جو ایفرٹ ہے، یہ ایفرٹ آپ کے خیال میں کتنا تباہ کن ہو سکتا ہے جمہوریت کے لیے، اور آنے والے ادوار میں خاص طور پر پاکستان کے عوام کیوں کر ٹرسٹ کر پائیں گے کہ اگر ایک پارٹی جو فیورڈ ہے تو اس کے لیے چیزیں ہموار ہیں، جس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے اس کو کٹ ٹو سائز کر دیا جائے؟ دیکھیں، اگر یہ عمل جاری رہا اور پولیٹیکل پارٹیز کو ریجنز تک محدود کیا گیا تو وفاق کو بہت نقصان ہو، اور ہم فیڈریشن کو نقصان نہیں دیکھنا چاہتے. اس ملک میں اگر یکجا رکھ سکتا ہے، ایک یہ آئین رکھتا ہے، اور وفاقی جماعتیں یکجا رکھ سکتی ہیں. اگر آپ نے ریجنل پالیٹکس شروع کر دی تو ریجنل پالیٹکس جو ہے وہ فیڈریشن میں اور کے حق میں نہیں جائے گی. فیڈریٹنگ یونٹس کو اگر آپ ایکسیس نہیں دیں گے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو، ایک صوبے کی جماعت کو دوسرے صوبے تک، اور ان کو کنفائن کریں گے اپنے صوبوں تک، تو یہ فیڈریشن کے حق میں بات نہیں جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاق کی جماعت ہے. ہم ایگزسٹ کرتے ہیں 4 صوبوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم گلگت بلتستان کشمیر میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اگر بائی ڈیزائن یہ کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کو وائپ آؤٹ کیا جائے نمبر آف ووٹس دکھا کے اور ریزلٹس دکھا کے، تو یہ پاکستان کے وفاق کی کمزوری کا سبب بنے. صحیح. اب آپ نے فیڈریشن کی بات کری تھی، آصف علی زرداری صاحب نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا تھا نہروں والے معاملے پر. انہوں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ فیڈریشن کے لیے نقصان دہ ہے، وہ چاہتے تھے کہ ریکنسیڈر کیا جائے. آپ لوگوں نے ایجوٹیٹ کیا، آپ لوگوں کی بات مانی گئی. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا، معاملے کو مؤخر کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ اب کچھ چیم گوئیاں چل رہی ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کہ وفاقی بجٹ 2025-26 پاس ہونے کے بعد یہ معاملہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے، نہروں کا پروجیکٹ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے اس صورت میں، یا ادروائز اسپیکولیشن نہ بھی کی جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ ریور جو سسٹم ہے، انڈس ریور سسٹم، اس سے نکالی جانے والی نہروں پر موقف آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا بالکل اٹل ہے، جو ہے وہی سامنے جو موجود ہے وہی ہے؟ ہم تو بلیو کرتے ہیں جو ایکارڈ ہے 91 کا، جی، اس ایکارڈ کو اپروول کس نے دی؟ اس ایکارڈ کو اپروول بھی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی اپروول کے بعد ہی کیبنٹ نے اپروو کیا، اور اس میں 4 صوبوں کے جو منسٹرز تھے وہ موجود تھے. وہ سگریٹری آف ایگریمنٹ کو آپ دیکھ لیں. اب بھی ہم چاہتے ہیں اگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی ضرورت نہیں، اس وقت کیوں ضرورت پڑی؟ کہ معاملہ اس وقت کیوں ریزالو ہوا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا؟ اس لیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی اہمیت ہے، اور وہ پروویژن کانسٹیٹیوشن میں اسی لیے ہے کہ جہاں پہ ایشوز بٹوین پروونسز ہوں یا پروونس اور فیڈریشن کے ہوں، تو اس کا سولوشن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نکالے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کو ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہونا چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو فورمز اس کے لیے آئین مہیا کرتے ہیں اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے. تو ان کیس اگر کوئی ایسا ایفرٹ کیا جاتا ہے بجٹ کے منظوری کے بعد، اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ابھی تو یہ تو کوشچن جو ہے نا پریزمپٹیو سا ہے، ہائپوتھیٹیکل سا ہے کہ کیا ہوگا. لیٹ دی اسٹیج کم. اگر ایسی کوئی اسٹیج آئی کہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے ہم اس موقف پہ قائم ہیں، اور ہماری سی فیصلہ کن اقدامات اٹھانے کے لیے بالکل اپنی پارٹی کارکنوں کو ہدایت دے سکتی ہے. لیکن لیٹ دیٹ ٹائم کم. اور اس وقت ہمارا پارٹی کا جو موقف ہے جو پہلے بھی تھا وہ سی فیصلہ کر لیں. صحیح. یہ سوال دراصل آئی انڈرسٹینڈ اٹس کائنڈ آف اسپیکولیٹو، بٹ ظاہر چیم گوئیاں تو چل رہی ہیں. اور یہ سوال کی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت پاکستان کا مقدمہ نریندر مودی کے خلاف لڑنے کے لیے امریکہ جا کر ان کو بتا رہے ہیں کہ بھارت ہمارے ساتھ پانی کے معاملے پر کیا کر رہا ہے. تو آپ کا جو ظاہر ہے کہ سندھ پاور ہاؤس ہے، پاور سینٹر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور وہاں پر آپ کا ایک بڑا مخصوص موقف ہے نہروں کے حوالے سے، دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کے حوالے سے. اس وجہ سے یہ سوال ظاہر ہے کہ موجود ہے. دوسرا یہ بھی بتا دیجئے کہ بلاول بھٹو زرداری آپ کے خیال میں اس تمام معاملے پر حکومت کی جو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ساری سچویشن میں، کہ پاکستان کا معاملہ انڈیا اور پاکستان کے والے معاملے پر رکھیں، موجودہ حکومت کی اور وزیر خارجہ صاحب کی جو پرفارمنس ہے اس پر آپ کیا تبصرہ کریں؟ آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ قومی ضرورت تھی اور قوم
نیر بخاری صاحب بہت معذرت، نیر بخاری صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، خطے کو سمجھتے ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں. ہم بات کریں گے 10 مئی کے بعد کے سینیریو کی. بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حالات نارمل ہو چکے ہیں، سرحدوں پر سکون ہے، ڈرا ڈاؤن آف ٹروپس جو ہے وڈرال وہ شروع ہو چکا ہے. اس کو کنفرم بھی کیا پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے. انہوں نے یہ بتایا، ابھی وہ شنگریلا فورم کے لیے سنگاپور میں موجود تھے، کہ وڈرال جو ہے وہ تقریباً شروع ہو چکا ہے، بلکہ ختم ہو چکا ہے، اور 22 اپریل سے پہلے کی سچویشن پر جا چکے ہیں پاکستان اور انڈیا. تو کیا خطرہ ٹل چکا ہے؟ کیا انڈیا کی طرف سے جو کچھ خطرات موجود تھے، جس قسم کی میسو پرچیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھر جو آپریشن شیلڈ کے نام پر ایک مرتبہ پھر مختلف جو سرحدی ریاستیں ہیں وہاں پر لوگوں کو پریپیئر کیا جا رہا ہے ممکنہ پاکستانی حملے سے بچنے کے لیے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کس قسم کی تیاری ہے ہمارے مشرقی پڑوسی کی؟ قمر چیمہ صاحب، شنگریلا فورم میں مختلف قسم کی میسیجنگ ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، ہم نے نہیں یاد کہ ریسنٹ ہسٹری میں کسی سی جی ایس سی نے پاکستان کے انٹرویو دیا ہو کسی بین الاقوامی ادارے کو. سو وٹ واز دی میسیجنگ انٹینڈیڈ، خاص طور پر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فیوچر میں جو بین الاقوامی برادری ہے اس کے پاس یہ ٹائم ونڈو نہیں رہے گا پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاملات کو ٹھنڈا کرنے کا؟ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی صاحب. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف نے بات کی کہ اس خطے کے اندر کرائسس مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی میکانزم موجود نہیں ہے. جی، تو میکانزم اس لیے موجود نہیں ہے کیونکہ انڈیا پاکستان سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا، وہ بائیلیٹرلی انگیج ہی نہیں کر رہا، اور گریٹ پاورز یہ سوچ سمجھ کے بیٹھ گئی ہیں کہ ایک انڈیا بڑا پلیئر ہے، ہمیں اس کے ساتھ کام کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کشمیر ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہوتا تھا، اب نہیں ہے. پاکستان شاید اکنامکلی کمزور ہے تو اب پاکستان جنگ نہیں کر سکتا، لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ نریندر مودی نے یہ جو کرائسس مینجمنٹ میکانزم نہ رکھنے کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ انڈیا نے اپنی فورن پالیسی، ڈیفنس اینڈ ڈپلومیسی کو اپنے الیکٹورل گینز کے ساتھ اٹیچ کر لیا. عیسیٰ نقوی صاحب، اس وجہ سے انڈیا کوئی پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے عوام کے سامنے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم پاکستان کے ساتھ بڑے لوی ڈوی ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ایک کرائسس سچویشن کریٹ رہے، کیونکہ یہ فورن پالیسی کرائسس جو ہے پاکستان کے ساتھ ہو یا جو سیکیورٹی سچویشن پاکستان کے ساتھ خراب ہو تو یہ مودی صاحب کو فائدہ دیتی ہے. سو کرائسس مینجمنٹ نہیں ہے، ایک ڈی جی ایم او لیول کی کنورسیشن ہوتی ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے کہ فورن سیکرٹری لیول پہ بھی ہاٹ لائن ہوا کرتی تھی، وہ بھی کوئی نہیں ہے، صرف ڈی جی ایم او لیول پہ چھوڑا انہوں نے. اور اب تو پتہ ہے آپ کو، انہوں نے جو پوزیشنز تھیں ختم کر دیں جو ملٹری کے حوالے سے ہوتی تھی. سو نریندر مودی اور دنیا جو ہے ان کو یہ باور کرایا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف نے کہ اگر آپ اس طرح کی سچویشن پیدا کریں گے تو اس سے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ چیزیں آؤٹ آف ٹریگر ہو سکتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بھارت کی کولڈ سٹار ڈاکٹرن کیا کہتی ہے؟ وہ یہی کہتی ہے کہ ہم 72 گھنٹوں میں جو ہے 48 سے 72 یا 96 گھنٹوں کے اندر پاکستان کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیں گے، اور اس سے پہلے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین کرے. اور وہی چیز کو میرا خیال ہے چیئرمین جوائنٹ چیف نے بھی کہا ہے کہ جتنا اب جو ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے، کیونکہ جو آٹومیٹک ویپنز آ چکے ہیں، ڈرونز ہیں، ایئر پاور ہے دونوں طرف بہت زیادہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس خطے کو چھوڑ دیا اور دنیا کا دھیان امریکہ کا اور بڑی طاقتوں کا دھیان انڈو پیسفک اور ایشیا پیسفک کی طرح رہا اور ساؤتھ ایشیا کو چھوڑ دیا، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کرائسس پیدا ہو سکتا ہے. اور یہی چیز پاکستان برطانیہ کو، یورپ کو، امریکہ کو باور کروا رہا ہے کہ انڈیا کو اگر آپ ایز اے مارکیٹ دیکھیں گے تو آپ کے لیے تو اچھا ہوگا، لیکن اس خطے کے لیے اچھا نہیں ہے اگر آپ نے کوئی کرائسس مینجمنٹ میکانزم میں ہیلپ بھی نہیں کرتے، بیک چینل ٹاکس میں بھی ہیلپ نہیں کرتے. تھرڈ پارٹی انٹرونشن نریندر مودی نے خود ڈرتے ہوئے کی ہے اس دفعہ، بیکاز ان کو خطرہ تھا کہ جنگ آؤٹ آف جو پرپورشن ہو سکتی ہے. ادروائز یہ، اور آپ کو پتہ ہے بائیلیٹرلی مودی صاحب کہتے ہیں میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آپ سے بات کروں گا تو میری ساری الیکٹورل بیس جو ہے وہ ہل جائے گی. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان دنیا کو بار بار ریمائنڈ بھی کرواتا رہا ہے ماضی میں، اور میرا خیال ہے ایک مومنٹم بلڈ کرنا چاہیے عیسیٰ نقوی صاحب، اور وہ مومنٹم یہی ہے کہ کرائسس مینجمنٹ میکانزمز ڈیولپ کریں،
ہاٹ لائنز جو ہیں وہ ڈپلومیٹ جو ڈی جی ایم او سے نکال کے فورن آفس میں بھی ہونی چاہیے تاکہ ہر طرح کی کنورسیشن ہر لیئر پہ کنورسیشن ہو. سو یہ چیز ہم تو یہ چاہتے ہیں بٹ وی ڈونٹ سی اینی ریسیپروسٹی. انڈیا کی طرف سے اس کا کوئی مثبت جواب اور اس کی توقع بھی فی الوقت نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ سمجھائیں ذرا کہ 22 اپریل کے بعد حکومت کی آغاز کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ پہلگام حملہ فالس فلیگ آپریشن تھا. دو مقاصد ہیں. ایک کہ کوئی چھوٹا موٹا ڈرامہ رچا کر ایک الیکٹورل گین حاصل کیا جائے مختلف ریاستی انتخابات میں. نریندر مودی کی جو گھٹتی مقبولیت ہے اس کو تھوڑا سہارا دیا جائے, بی جے پی کے پنجے مزید مضبوط کیے جائیں, اور انڈس واٹر ٹریٹی. لیکن اب معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکسیپٹنس ہے انڈیا کی طرف سے اپنے, ظاہر ہے کہ ایک تو ایسکلیشن کا لیول بہت زیادہ ہو گیا تھا. 1971 کے بعد سب سے بڑی ایسکلیشن تھی پاکستان اور انڈیا کی. لیکن اب جب ان کے سی ڈی ایس ہیں, مختلف آفیشلز ہیں, یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارا اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے جس کو پہلے مانا نہیں جا رہا تھا, اپنے طیارے گرنے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اب دوبارہ سے ایک بھرپور دباؤ ہوگا اور نریندر مودی اس دباؤ کے تحت یا اپنا چہرہ بچانے کے لیے مزید کچھ ایسا کر سکتا ہے جس کو ہم ایک ڈومز ڈے سینیریو کہتے ہیں. عیسیٰ نقوی صاحب, پہلے تو ذرا میں سی ڈی ایس پہ کمنٹ کر دوں. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو موجودہ سی ڈی ایس انیل چوہان صاحب ہیں, یہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور ان کو دوبارہ یہ پوزیشن دی گئی, جس سے اس وقت انڈیا کے اندر یہ بہت زیادہ بات چل رہی ہے کہ ایک ریٹائرڈ بندے کو سی ڈی ایس لگانا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو انڈیا کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو کمپرومائز کیا گیا ہے اور ملٹری کو اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے استعمال کرنا اس مقصود ہے, کیونکہ سرونگ ایئر فورس, نیوی اور آرمی سے لوگ لیے جا سکتے تھے لیکن نہیں لیے گئے, پہلا پوائنٹ. دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس وقت یہ جو سچویشن انڈیا کے اندر ہے, پہلے آپ کو پتا تھا کہ مودی صاحب کے اوپر یہ الزام تھا اور حقیقت بعد میں کنورٹ ہوئی کہ یہ جنرل الیکشن سے پہلے فالس فلیگ کرواتے ہیں. اس دفعہ انہوں نے یہ بہار کے الیکشن سے پہلے یہ فالس فلیگ کروایا. لیکن ایک اور وجہ بھی تھی, یہ بیسیکلی امریکہ کی اٹینشن چاہتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کو دیکھیں کہ جناب یہ ایک ملک ہے جو دہشت گردی اسپانسر کرتا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ آپ تو پاکستان کے لوگوں کو قتل کر رہے ہو. مارکو روبیو نے افسوس کا اظہار کیا. سو جو وہ چاہتے تھے, انٹرنیشنل اٹینشن چاہتے تھے کہ ہم اس خطے میں آپ کے پارٹنر ہیں, بلکہ آپ کو پتا ہے انڈیا از اے کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. بیک ان 22 جون 2023 کو جب مودی صاحب واشنگٹن وائٹ ہاؤس گئے تھے, تو انڈیا اس چیز کو مٹیریلائز کروانا چاہتا تھا کہ مجھے ایک بلینک چیک ملے اور تمام اتحادی جو ہیں ہمیں یہ کہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے اور دنیا کہے گی بالکل ٹھیک ہوا ہے. تو ہم پہلے ڈپلومیٹک سپورٹ لیں گے, بعد میں ہم ملٹری سٹرائک کریں گے اور پاکستان کو کا امیج دنیا میں ہم اس طرح پیش کریں. لیکن وہ بات الٹی نکلی کہ دنیا کو پہلے ہی پتا تھا, اور آپ کو پتا اس وقت جے ڈی وینس انڈیا کے اندر تھے اور ان کی اسیسمنٹ اور ان کی اپروچ یہی ان کو پتا چلی کہ یہ ایک فالس فلیگ ہے. اسی لیے انہوں نے جا کے ٹرمپ صاحب کو بھی بتایا کہ یہ ہمیں اس سے باہر رہنا چاہیے. اور ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس خطے کے اندر, ساؤتھ ایشیا کے اندر جتنی بھی امریکہ کی پالیسی ہے وہ اپنی ڈیپ اسٹیٹ کی بات سنتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے یورپ اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں, لیکن ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے عیسیٰ نقوی صاحب اگر بنگلہ دیش ہو تو انہوں نے وہی پلے بک اڈاپٹ کی جو ان کو بتائی گئی. پاکستان بھارت ہو وہی پلے بک انہوں نے اڈاپٹ کی جو ان کو بتائی گئی. انہوں نے اپنا آپ کو اپنی پالیسی کو یا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. سو یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا مزید شاید اس ساری چیز کو سٹڈی نہیں کر پایا کہ بنگلہ دیش کے اندر جب حسینہ واجد کی حکومت گئی تو مودی صاحب پہلے کمزور کیا گیا, ان کا خطے میں اثر و رسوخ کمزور ہوا. اب پاکستان کے ساتھ لڑائی کے بعد اور ان کا خطے میں اثر و رسوخ کمزور ہو گیا. اب G7 کا اجلاس ہو رہا ہے کینیڈا کے اندر, وہاں پہ بھی ان کو نہیں انوائٹ کیا گیا جو کہ 2019 سے لے کے مسلسل ان کو انوائٹ کیا گیا. تو نریندر مودی صاحب کے پر کاٹے گئے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میں جو مرضی کر سکتا ہوں, انڈیا بہت بڑی طاقت ہے کیونکہ انڈیا اسٹریٹجک اٹانومی کی باتیں کرتا ہے, میں رشیا سے تیل لوں گا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا ایک ڈرا بیک بھی ہے؟ شلو سلماؤ میں ہی واز انوائٹڈ, کاربس بے میں ہی واز انوائٹڈ, سکسیسو G7 اجلاسوں میں ان کو ایز اے گیسٹ جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے, ان کی پارٹیسپیشن کوارڈ کا وہ حصہ ہے. لیکن اچانک سے یہ سارا منظرنامہ, ابھی تو ہم نے دیکھا کہ تمام دنیا کا فوکس اس ریجن پر پاکستان اور انڈیا پر ہو گیا تھا, بٹ سم ہاؤ اس وقت شو جو ہے وہ ولادیمیر زیلنسکی نے اسٹیل کر لیا ہے.
ہنڈریڈز آف کلومیٹرز ان سائڈ رشیا وہ اٹیک کرتے ہیں، اور اب پوری دنیا کا فوکس جب وہاں شفٹ ہو گیا ہے اور ہم پریکٹیکلی اپنے ریجن میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ چناب کا ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے کہ 91,000 کیوسکس فلو میں فلکچویشن ہے، دوسری طرف ستلج کی انٹو انڈیا 6,000 گیگا لیٹرز جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے، جو ٹرانس باؤنڈری ریورز کی کوآپریشن ہے۔ پاکستان سیز کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ڈینٹ اماؤنٹس ٹو این ایکٹ آف وار، دنیا کی توجہ رشیا اور یوکرین پر چلی گئی، تو آل دا مور امپورٹنٹ اس وقت ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بڑا تنگ کرے گا اور یہ ٹریگر کر سکتا ہے ایک اور کانفلکٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان، کنسیڈرنگ کہ آج کل تو یہاں پر بوائی کا سیزن ہے، اور آپ تو خود اس بات سے واقف ہیں کہ اس وقت ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ پانی کا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر بھی ہو اور وافر مقدار میں موجود بھی ہو۔ دیکھیں ظاہری بات ہے، آپ کی نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈیٹا تو ہم اپنا اکٹھا کر رہے ہوں گے، اور اس حوالے سے ظاہری بات ہے پہلے لیگل میئرز لیے جائیں گے، ڈپلومیٹک میئرز لیے جائیں گے، اور انڈیا فار ایگزامپل اگر اس پانی کو روک کے کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے اس کے اوپر ایک اور چیز ہوگی۔ سو یہ ابھی ہماری حکومت کی طرف سے ابھی ہمیں کلیئرٹی آنی ہے کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کریں گے۔ لیکن آن دا کنٹریری دیکھیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ G7 میں ان کو بلایا جاتا رہا، بالکل بلایا جاتا رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ مودی صاحب اور ان کی گورنمنٹ سچویشن کو ریڈ نہیں کر پائی۔ وہ اوور کانفیڈنٹ تھے، ان کو یہ تھا کہ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ، یورپ کے ساتھ میری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، G20 میرے پاس ہوئی ہے، اس کے بعد میں کوارڈ کے وہ ممبر بنے، لیکن کوارڈ کا انہوں نے سیکیورٹی کمپوننٹ نہیں بننے دیا، جس کی وجہ سے امریکنز کو آکس اور باقی چیزیں کرنی پڑی، جس کی وجہ سے امریکنز بڑے ناراض تھے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی لارجلی پولیٹیکل اینڈ جو جسے کہتے ہیں نا انگیجمنٹ نہیں کر رہے، جو ٹریڈ کے حوالے سے کوئی ابھی تک سلوشن نہیں آیا۔ سو انڈیا کا جو اوور کانفیڈنس تھا اس کو میرا خیال ہے امریکنز اس وقت ایڈریس کر رہے ہیں، اور ان کو تھوڑا وقت ضرور لگے گا، اور انڈیا کو بھی اب محسوس ہو گیا ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر اس وقت یہ صرف باتیں یہ چل رہی ہیں کہ جناب آپ پاکستان کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کریں اور پاکستان کے خلاف رہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عیسیٰ نقوی صاحب کے بائیڈن کے آخری ٹرم کے اندر امریکہ کے ڈیپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا تھا جی کہ پاکستان کے میزائل تو امریکہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو دیٹ واز بیسیکلی انڈین لابی اس وقت امریکہ کے اندر بہت کام کر رہی تھی کہ ایسی آرکائیو چھوڑ کے چلے جائیں، آرکائیوز، تاکہ جب نیکسٹ سیٹ اپ آئے وائٹ ہاؤس جو ہے اس کو اس طرح دیکھے۔ لیکن یہ وائٹ ہاؤس ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا، اس نے اس خطے کو ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھا، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کا جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ کسی حد تک وائٹ ہاؤس کو اپروچ کرنے میں اور اس خطے کی پالیٹکس بتانے میں کامیاب ہوا، جس کا میرا خیال ہے کہ مودی صاحب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ چیز ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے، کہ ہمیں اس طرح بھی یار و مددگار چھوڑا جائے گا۔ اور دوسرے بات یہ بھی ہے کہ میرا خیال ہے 22 دفعہ تو ٹرمپ صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈیل کروائی، میں نے ان کو فورس کیا کہ میں نے کاروبار بند کر دوں گا تمہارے ساتھ، تو وہ بہت زیادہ اس وقت آپ دیکھیں 22 دفعہ ٹرمپ نے کہا ہے، مودی صاحب ایک دفعہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی صاحب میں نے جو ہے وہ یہ غلط بول رہے ہیں، ایک دفعہ انڈیا نہیں کہہ سکتا ان کو، چائنا کے بارے میں ایک لفظ نہیں بول سکتے انڈیا کے اندر، اپوزیشن کہتی رہتی ہے۔ سو نریندر مودی بہت کمزور تھے اور ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں، ہم کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں ویسٹ کے اوپر، اور خاص طور پہ ٹریڈ کی۔ سو انڈیا کا جو بیہیویئر ہے وہ چینج کیا جائے گا، اور انڈیا کو یہ بھی بتایا جائے گا اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو مزید دیوار سے نہ لگاؤ اور تنگ نہ کرو، پراکسی وار بند کرو، اور اس کے لیے بھی ایکول اپرچونٹیز دو، کیونکہ وہ بھی ہمارا اس خطے میں پارٹنر ہے۔ سو انڈیا جس طرح اسٹریٹجک اٹانومی کے حوالے سے رشیا کو پارٹنر بنا سکتا ہے، امریکنز انڈینز کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو اس خطے میں ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے جو انٹرسٹ ہے، پاکستان اس کو کس طرح دیکھتا ہے، ہمارا سیکیورٹی پارٹنرشپ کو کس طرح دیکھتا ہے۔ سو انڈیا کو بھی انفارم کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو بھی ڈسٹرب نہ کرو، وہاں پہ بھی دہشت گردی جو وہ اسپانسر کرتے ہیں تو پراکسیز نہ کریں۔ سو میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کو میسج چلا گیا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بات بڑی واضح اور ابھر کر سامنے آتی ہے کہ یہ جو بے عزتی ہے، یہ جو رسوائی ہے، یہ جو ہزیمت ہے، اس کو اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے بھارت کوئی مس ایڈونچر ضرور کر سکتا ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں پاکستان کو ایک یونٹی برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل ان فائٹنگ جس طرح سے دوبارہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو اپنی پراکسیز کے ذریعہ انڈیا پاکستان میں ماضی میں حملے کرواتا رہا ہے ان کے خلاف تمام اداروں کو یکسوئی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔